अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और 15 सिपारे इंशाल्लाह सुन भी लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज चलते हैं 16वें पारे की तरफ और देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा आमीन या रब्बल आलमीन। कल जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सूरह कहफ का आगाज़ किया था और आपको बताया था कि इसमें 4 मेजर स्टोरीज़ हैं जो अल्लाह ताला सुनाते हैं। इसके अलावा हज़रत आदम का वाक़या भी है और कुछ और भी आयात हैं हमारी नसीहत के लिए, आखिरत के हवाले से भी। लेकिन ये कि जो किस्सा अभी चल रहा था वो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा और ख़िज़र का। तो यहाँ पे एक चीज़ की वज़ाहत कर दूँ कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने अपना बंदा कहा है। अब अल्लाह ताला का बंदा कौन है ये? क्या ये इंसान थे या फ़रिश्ते थे? इसके बारे में कुरान मजीद ने हमें कोई वज़ाहत नहीं दी है। अल्लाह ताला के बंदे तो सब हैं ना, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कौन थे, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो इल्म में बहुत ज़्यादा थे, हिकमत उनके पास बहुत ज़्यादा थी और जब भी वो कोई मामला करते हैं तो देखते हैं कि आगे की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि वो फिर क्या हमें उसका जवाब क्या बताते हैं जो कुछ उन्होंने किया। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक कश्ती में सुराख कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि अंबिया जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं दूसरों के लिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एकदम फ़िक्र हुई, उन्होंने सवाल कर लिया। फिर हज़रत ख़िज़र ने उनको बताया कि आपने क्वेश्चन नहीं करना, जब तक हमारा सफ़र इकट्ठे चल रहा है आपने क्वेश्चन नहीं करना। और फिर एक जगह जाकर उन्होंने एक लड़के को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा मामला था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और भी ज़्यादा परेशान हुए और फिर से बोल पड़े कि आपने एक लड़के को मार दिया, एक मतलब नफ्सन ज़कियतन, एक पाक नफ्स, एक आम इंसान जिसको आपने मार दिया। तो जवाब में वो कहते हैं, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मअय सबरा क़ाल इन सअलतुक अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। अब ये कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? तो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन रियलाइज़ हो गया कि उनसे फिर से मतलब मिस्टेक होगी, रूल ब्रेक हो गया। कहने लगे कि इसके बाद अगर मैंने आपसे कोई सवाल किया तो आप मुझे बेशक साथ ना रखिएगा और अब मेरी तरफ से आपको एक उज़्र मिल गया। मतलब एक बार मिस्टेक हुई, दोबारा जब हो गई तो अब इसके बाद कोई चांस नहीं है। मतलब अगर अब मैंने कहा तो फिर आप बेशक मुझे अलग कर दीजिएगा। इसके बाद ये आगे निकले, कुछ दूर गए, भूख लगी हुई थी, सफ़र पे थे, इन्होंने बस्ती वालों से खाना माँगा तो उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। लगता है कुछ बद अखलाक से लोग थे। और हज़रत ख़िज़र ने क्या किया, वहाँ पे एक दीवार उन्होंने देखी टूटी हुई थी, उसको जोड़ना शुरू कर दिया और दीवार को मरम्मत करके सही करके खड़ा कर दिया। इसे देखकर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई कि जहाँ पे कौम तंग कर रही है और हमारे साथ जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब हॉस्पिटैलिटी वाला मामला नहीं कर रही, तो उनके साथ आप भलाई कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर क्वेश्चन कर दिया कि क्या आप उनके साथ भलाई कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें खाना भी नहीं पूछा और हमारा ख्याल भी नहीं किया? तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बस अब आपका और मेरा रास्ता अलग-अलग है। मतलब अब इसके बाद हम इकट्ठे नहीं चल सकते क्योंकि आपने फिर से क्वेश्चन कर लिया और अब तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते थे क्योंकि पिछली बार उन्होंने खुद ही कह दिया था कि बस ये लास्ट चांस है, तो लास्ट चांस भी खत्म हो गया। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम चूँकि अब जाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ अब उन चीज़ों की हकीकत जो ये मामलात पेश आए थे। देखिएगा इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा वो ही सच नहीं होता जो सामने दिखाई दे रहा हो। बाज़ औक़ात हिडन ट्रुथ होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता और बहुत सारे मामलात अल्लाह ताला के ऐसे चल रहे हैं कि जो हमें ज़ाहिर में दिखाई नहीं दे रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखने को तो कश्ती में सुराख किया था और एक ऐसा काम किया था कि जो नुकसानदेह था। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चूँकि वो गरीब कश्ती वाले थे और स आगे एक बादशाह रहता था जो बहुत ज़ालिम था, वो ज़बरदस्ती लोगों की कश्तियाँ भी ले लेता था, उनका रोज़गार छिन जाता था। लिहाज़ा मैंने उसको ऐबदार कर दिया, मतलब उसको डिफेक्टेड कर दिया ताकि बादशाह छोड़ दे कि ये तो कश्ती टूटी हुई है। ठीक है? तो क्या हुआ? एक छुपी हुई उसके अंदर भलाई थी। दूसरा, एक लड़के को देखा कि जिसको कत्ल कर दिया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि इनके बारे में अल्लाह ताला जानते थे कि ये बड़ा होके अपने वालिदैन के लिए फ़ितना, उनके ईमान के लिए आज़माइश बनने वाला था। लिहाज़ा अल्लाह ताला के हुक्म से उसको कत्ल कर दिया।
اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں اچھی اولاد دیں گے جو کہ نیک ہوگی، صالح ہوگی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ نئی روحیں نئی جان آتی بھی ہیں اور کئی لوگ جاتے بھی ہیں. تو اس وقت ہمیں دکھائی تو نہیں دے رہا ہوتا کہ فرشتہ کیوں کس لیے جان نکال رہے، لیکن یہاں پر ظاہر میں دکھائی دیا تو ایک دم سے پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد اور ریزن کیا بتائی کہ وہ پیرنٹس اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ان کی اولاد ایسی ہے جو کہ ان کے ایمان کی آزمائش، تو ایمان سب سے پریشیس چیز ہے دنیا میں، اس کی آزمائش بن سکتے تھے. بعض اوقات اولاد پیرنٹس کو اتنا زیادہ مجبور کر دیتی ہے کہ ان کو بات ماننی ہی پڑتی ہے اپنے بچوں کی، اور اگر وہ سودا ایمان کا ہو تو پھر تو بہت خطرناک ہے. لہٰذا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تیسرا معاملہ کیا تھا کہ جہاں پر لوگ اچھے اخلاق کے نہیں تھے ان کے ہاں ایک دیوار کھڑی کر دی. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے اور یہ لڑکے، دو لڑکوں کا وہاں پہ ایک گھر تھا، ان کی وہ جگہ تھی، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو میں نے وہ دیوار کھڑی کر دی کہ ان کے بڑے ہونے تک یہ قائم رہے اور جب یہ بڑے ہوں تو وہ خزانہ نکال لیں. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کے والد عالم تھے اور انہوں نے کتابیں، علم کا خزانہ چھپا رکھا تھا کہ بڑے ہوں تو بچے اس سے علم حاصل کریں. بہرحال اچھے والدین کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ریوارڈ دیتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی کرتے ہیں. اور پچھلے واقعے میں بھی آپ نے دیکھا اور اس میں بھی یہ دیکھا. اور والدین کی نیکیاں اولاد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور والدین اور اولاد کی دعائیں اور ان کی نیکیاں والدین کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اس کے اپوزٹ ہو تو پھر نقصان بھی دونوں کو اٹھانا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قصہ سناتے ہیں، اور یہ چوتھا قصہ ہے اس سورت کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. کون لوگ؟ یہی مکہ والے کوشچنز کرتے تھے، اور مطلب آپ کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ لوگ آپ سے سوال کیا کرتے تھے. سوال کیوں کرتے تھے؟ ان کو آ کے لوگ بتایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں، انہوں نے نام تو سنے ہوئے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کو معلوم ہوگی یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس میں سے آپ کو حالات سنائیں گے کہ ذوالقرنین اصل میں کون تھے. یہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے تھے، انہوں نے مشرق سے مغرب تک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ہر طرح کے اسباب، وسائل ان کو عطا فرمائے تھے. تو بہت امیر بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے. مشرق سے مغرب، یعنی کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے، ساری ان کی سلطنت تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کی لینگویج کچھ ایسی تھی اور سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کہتے ہیں. لیکن انہوں نے جیسے تیسے کر کے ذوالقرنین جب وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھا انسان، اچھا بادشاہ لگتا ہے، تو ریکویسٹ کی کہ یہاں پر ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، وہ ہمیں بہت تکلیف اور اذیت دیتے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑوا دیجیے اسی طرح سے. تو اور یہ کہ ہم آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے، ہم آپ کو پے کریں گے اس کے لیے اگر آپ ہماری یہ والی ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ اس کے لیے ہمیں کچھ پے نہ کیجیے، بس یہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کیجیے اور ہم ایک دیوار بنا دیں گے. دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے مطلب برتنوں کے اندر لوہا اور تانبا جو ہے اس کو پگھلا کر اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے دیوار بنا دی. اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ دیوار قائم رہے گی، اور اس کے بعد جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی. اور یاجوج و ماجوج کی بہت ڈیٹیل میں ذکر حدیث میں بھی آتا ہے، اور قرب قیامت کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو ان کا بند کھول دیا جائے گا اور یہ دنیا میں پھیل جائیں گے اور ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے، اور بہت ساری ان کی ڈیٹیل آتی ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے یہ کام کر دیا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو دنیا میں بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ کام کرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا کہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ہنر بھی سکھائے اور یہ کام کروایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھے جنہوں نے یہ کیا. اب دیکھیں، آپ نے 4 طرح کے مختلف لوگوں کے واقعات سنے کہ جس کے اندر جس طرح سے آزمائش ہوتی ہے. پہلے والوں کی آزمائش کیسے ہوئی؟ ایمان سے. نوجوان لڑکے تھے، ان کا ایمان آزمایا گیا. دوسرا باغ والا، مال سے آزمایا گیا کہ مال و اسباب ایسا تھا کہ اسے لگتا تھا یا تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آئی تو وہاں بھی مجھے جنت ہی ملے گی. تیسرا علم سے آزمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے پاس حضرت خضر ان سے زیادہ علم والے بھیجے گئے. اور چوتھا کیا ہے کہ اقتدار سے، مطلب بادشاہت سے، حکمرانی سے. تو اچھے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں.
پھر آگے چند آیات آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے کوشش کرنے کے لیے بنایا ہے اور اس کو امتحان کی جگہ بنایا ہے جہاں سے نکل کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پہنچنا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا ہی کی زندگی کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی اگزامپل دینے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب بھرا ہوا ہے، آپ کہیں بھی دیکھیں آپ کو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، چاہے کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے کوئی آرکیٹیکٹ ہو یا کچھ بھی ہو، لوگ بہت محنتیں کرتے ہیں، ایون جو مصور ہوتے ہیں وہ بھی کیا کیا کچھ تصویریں نہیں بناتے اور کیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کوششیں صرف دنیا کے لیے ہوئی اور دنیا ہی کو سنوارنے کے لیے ہوئی تو پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا بھی انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور قیامت کا انکار۔ اور دیکھیں قیامت کا دن کا انکار جو ہے نا وہ انسان کو کبھی بھی نیکی کے اوپر ثابت قدم نہیں ہونے دیتا، اور جس کو یقین ہوتا ہے نا کہ قیامت آئے گی، میرا رزلٹ آئے گا، وہ اتنا ہی کانشیس ہوتا ہے اور اپنے عمل کو درست رکھتا ہے، چاہے وہ سب کے اندر ہو یا اکیلا ہو۔ تو قیامت کے دن کا ایمان بھی بہت ضروری ہے، آپ جانتے ہیں 5 پلرز میں سے بھی یہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور اس دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور تمام کے تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تو بھی تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ امیجن کیجئے کہ ساری کی ساری زمین کے جتنا بڑا سمندر ہے، آپ جانتے ہیں کہ خشکی سے زیادہ اس پلانٹ کے اوپر پانی ہے، وہ سب کا سب انک بن جائے اور لکھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، وہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنا گریٹ ہے اللہ تعالیٰ، کہاں یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واقف بھی نہ ہو اور پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہی ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو وہ کیا کرے، پریپریشن کرے، تو وہ اس کے لیے نیک اعمال کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، کسی بھی لحاظ سے ریاکاری بھی ہو یا کسی اور کو خدا ماننے کے حساب سے کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یہ مختصر سے خلاصہ تھا سورہ کہف کا۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ دونوں بھی مکی دور کی ہیں صورتیں، اور یہ تقریباً کچھ شروع کے دور کی ہیں جبکہ مسلمان صحابہ کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اور ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کے یہ صورتیں ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ زکریا علیہ السلام ایک نبی تھے، جب انہوں نے چپکے چپکے سے اپنے رب کو پکارا اور دعا کرنے لگے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں گل گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے اور بڑھاپا میرے اوپر چھا گیا ہے، لیکن اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کہ میں آپ سے مانگتا رہوں گا جو کہ مجھے عطا کیجیے۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی بہت فکر ہوتی ہے کہ یہ برائیوں میں نہ پڑے رہیں، اور یہ کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن میں تیرے فضل خاص سے ایک وارث کی دعا کرتا ہوں۔ مطلب بوڑھے ہو گئے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف یہ نبی بن کر آئے تھے، اور یہ وہی دور ہے جبکہ حضرت مریم بھی موجود تھی وہاں پر، بلکہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو قوم جو ہے وہ ان کو تنگ کیا کرتی تھی، ستایا کرتی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، فکر تھی کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میری قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا کون ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک وارث دے دیجئے، مجھے اولاد دے دیجئے جو پھر آپ کے راستے کی طرف بلانے والی ہو۔ تو یہ نہیں کہ اپنے بڑھاپے کی فکر تھی، ان کو فکر تھی اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ لوگ دور نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے ان کو بشارت دی ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔
یہ واحد وہ بچہ ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ ریکمینڈ کیا اور بتایا، یحییٰ، اور اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچہ دیا اور ان کا نام بھی رکھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ان کو سنائی تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کس طرح سے اولاد ہوگی؟ مطلب پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر حیران بھی ہو رہے کہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک تم لوگوں سے کلام نہیں کرو گے، کر سکو گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو نشانی محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے محراب سے نکل کر لوگوں کو اشارہ کر کے تسبیح پڑھنے کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں۔ اور پھر اس کے بعد کا واقعہ سارا omit کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ یحییٰ پیدا ہوئے، بچپن سے بڑے ہوئے اور اب وہ بھی نبی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کتاب یعنی کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ان کو تو ہم نے حکمت بچپن سے ہی دیتی تھی، وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بچپن سے ہی بہت حکمت والے تھے۔ کیا کیا کوالٹیز تھی یہاں اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز ایک ایک کر کے گنواتے ہیں کہ بچپن ہی میں ہم نے ان کو حکم یعنی کہ حکمت وزڈم دی تھی، وہ بہت نرم دل تھے، پاکیزگی ان کو عطا کی تھی، پھر وہ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنے والدین کے ساتھ وہ سخت نہیں تھے، نہ جبار تھے اور نہ ہی نافرمان۔ یہ ہیں ان کی کوالٹیز۔ ایسی کوالٹیز رکھنے والے بچے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر سلامتی ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلامتی ہو جب وہ مرے اور جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو پیس پیس اور پیس ہی ان کے لیے ہے جس کے اندر اتنی ساری کوالٹیز ہوں۔ پیدا ہوتے وقت بھی ان پر سلامتی، جب فوت ہوئے تب بھی سلامتی، اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب بھی سلامتی ان کے اوپر۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ بتا دیجئے۔ اور مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی تھوڑا سا گزرا تھا، ان کی والدہ کی دعا جو تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی اور انہوں نے انہی کو مخصوص کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہیں۔ تو وہ ایک طرف رہتی تھی، ایک ان کا محراب یعنی کہ حجرہ بنا ہوا تھا، ایک روم تھا جہاں پہ وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی، اور حضرت زکریا ان کے کفیل تھے یعنی کہ ان کے گارڈین تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتی ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوئی، کہنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جب آپ کو بیٹا دیں گے تو آپ نے وہ لے کر پھر اپنی قوم کی طرف آنا ہے۔ اب یہ ہوا کہ کچھ وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی ایک بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹے کو لے کر آئیں اور پریشان تو وہ تھی کیونکہ لوگ تو باتیں کریں گے جس طرح کے ہوتا ہے عام طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ تو لوگوں کو ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیحت کر دی کہ آپ جب قوم کے پاس جائیں گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اس وقت کھانے پینے کا روزہ بھی ہوتا تھا اور خاموشی کا روزہ بھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو چپ کا روزہ کہ آپ اشارہ کر دیجیے گا کہ میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، کیونکہ ایسی باتوں پہ جتنی بھی صفائیاں دیں کسی نے تو ماننا نہیں تھا، لہٰذا منع کر دیا آپ نے کچھ بھی نہیں بولنا۔ ایسا ہی ہوا جب وہاں پہنچی تو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے کہ تمہارا باپ تو بہت اچھا انسان تھا، تمہاری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں تھی، یہ تم کہاں سے اولاد لے کر آ گئی ہو۔ تو حضرت مریم نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، انہوں نے خاموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا یہ بچہ ہمیں بتائے گا؟ ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے، اور برکت عطا کی ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور یہ کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کروں، اور میں بالکل بھی جبار اور شقی انسان نہیں ہوں، مطلب کہ بیڈ کوالٹیز میرے اندر نہیں ہیں۔ سلامتی ہے میرے اوپر جب میں پیدا ہوا، سلامتی ہے میرے اوپر جب میں مروں گا اور جب کہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اتنی ساری کنورسیشن ایک چھوٹے سے بچے نے جو ماں کی گود میں ہے یا پنگھوڑے میں، ان نے بول دی۔ تو یہ پھر ایک معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے، اور یہ ساری کوالٹیز جو یہاں بتائی گئی ان کوالٹیز سے بھرپور تھے، یہ ساری ان کے اندر موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ اب ان کا سینٹینس ہے جو وہ کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی بندگی کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے پھر کیا کیا؟ جس وقت وہ پیدا ہوئے تب تو لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے تھے، جب وہ بڑے ہوئے نبی بنے تو ان کو جو ماننے والے تھے وہ پھر حد سے نکل گئے، اور وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے رحمان کا بیٹا بنایا؟
کہ اتنی چھوٹی بات، اتنی سخت بات کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تھے اور وہ خود یہ کہتے تھے۔ پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ حضرت ابراہیم کا کون سا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ سنا رہے ہیں؟ ان کے بچپن کا، جبکہ وہ ابھی چھوٹے تھے اور اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں وزڈم، جیسے کہ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بچپن میں دے دی، حضرت عیسیٰ کا بھی آپ نے سنا کہ بچپن سے ہی وہ اتنے قابل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ وزڈم دی تھی۔ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بت جو میرے والد بناتے رہتے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں پہ اتنی خوبصورت کنورسیشن ہے کہ پیار سے اپنے والد سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، نہ جو سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہماری کسی بات کا جواب دیتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ سیدھا راستہ چھوڑ کر شیطان کی بندگی نہ شروع کر دیں۔ میں اس علم کی بنا پر آپ سے بات کرتا ہوں جو میرے پاس آیا ہے، یعنی کہ انہوں نے تو اپنے رب کو پہچان لیا تھا، وہ چاہتے تھے میرے والد بھی بچ جائیں، تو ان کے والد نے الٹا کیا جواب دیا، انہیں کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، ہمارے معبودوں کو ایسا نہ کہو ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی کہ پتھر مار کے مار دوں گا، یا پھر ہمیشہ کے لیے تم ہم سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا معافی کا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ یہاں پہ وہ جو آگ میں پھینکا جانے والا واقعہ نا اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن بتایا کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، یعنی کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے، اور یہ ہستیاں جن کو آپ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی پتھر ہیں جن کو آپ توڑتے اور بناتے ہیں۔ تو ان کو یہ یقین دلایا اور وہاں سے جانا پڑا، ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی، اور یہ کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مشکل کاٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر خوشیاں دیتے ہیں دنیا میں بھی۔ تو ان کو بشارت صرف بیٹے نہیں پوتے کی بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ وہ دونوں بھی نبی ہوں گے آپ کی طرح، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ کون تھے؟ مخلصاً وکان رسول النبی، وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص تھے، وہ چوزن ون تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ان کو جب ہم نے طور کی طرف بلایا اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پھر اس کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل کون؟ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے۔ وہ وعدے کے بہت سچے تھے۔ اب بس کاؤنٹ کرتے چلے جائیں کہ پروفٹس کی کتنی کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ سچے رسول تھے، وعدے کے پکے تھے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ انسان تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، وہ بھی سیدھی راہ پہ چلنے والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر جن پہ تو نے انعام کیا۔ ابھی دیکھیں پورے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم بھی ان کو فالو کر سکیں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ آدم کی اولاد میں سے بھی ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے ہیں اور اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی اور اپنے لیے چوز کیا تھا، چن لیا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ رحمان کی آیات جب سنتے تھے تو سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اکڑ کے یا لاپرواہی سے نہیں سنتے تھے کہ کان سے سن رہے ہیں اور ہاتھ کسی اور کام میں مصروف ہو یا کچھ اور کر رہے ہو، نہیں، وہ غور سے سنتے تھے، اور جب سنتے تھے تو اتنی ان کے پر اکت طاری ہوتی تھی کہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے رحمان نے صحیح فرمایا، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف اولاد آئی، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ پروفٹس آئے اور پروفٹ ہی چلتے چلے گئے، بلکہ کیا ہوا پھر ان کی اولادوں میں برے بھی آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سبھی کے سب اچھے ہو جائیں۔ وہ کیا تھے؟ ناخلف ہونے یا بری اولاد ہونے کی دو نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نمازیں ضائع کیا کرتے تھے۔ نماز ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کو کسی چیز کے بارے میں سوچیں کہ فلاں چیز آپ نے ضائع کر دی، آپ کی ماما نے کچھ دیا، آپ یہ رکھیے اور آپ نے وہ ضائع کر دی۔ فار ایگزامپل آپ کو سالن ہی کہا رکھنے کو فریج میں اور آپ نے کہیں باہر رکھ دیا اور وہ خراب ہو کے ضائع ہو گیا۔ ہاں، تو ضائع ہونے کا کیا مطلب کہ چیز تھی ہی نہیں، چیز تھی لیکن اس کو پراپر طریقے سے جب یوز نہیں کیا، نہیں رکھا تو وہ ضائع ہو گئی۔ تو یہ نمازیں ضائع کرتے تھے، ناخلف اولاد کا بتایا جا رہا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنے لگے، مطلب ڈیزائرز کے پیچھے چلنے لگے۔
جو دل کیا جب دل کیا. اور نماز تو خود بخود خواہشات سے روکتی ہے. نماز تو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے وقت کے اوپر, جتنی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی پڑھی. کبھی آپ کو سونے سے اٹھنا پڑتا ہے, کبھی سونے سے پہلے جیسے عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. آپ جو بھی کر رہے ہو آپ کو نکل کے پڑھنی پڑتی ہے, اور اگر بوائز ہیں تو ان کو مسجد جا کے پڑھنی ہوتی ہے. تو خواہشات کو تو توڑتی ہے آٹومیٹیکلی نماز ہی. تو یہ لوگ نماز کو ضائع کرنے لگے اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے, پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہو جائیں گے. یہ دونوں جو انہوں نے غلطیاں کرنی شروع کی ہیں نا, اس کی وجہ سے فیلئر ان کا مقدر بن جائے گا. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں, مطلب کبھی اگر احساس ہو جائے کہ یہ تو ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں, توبہ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے, اور ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یعنی کہ معافی مانگنے پہ گناہ معاف, اور اس کے بعد جو نیکیاں کی وہ سب عطا کر دی جائیں گی. ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما, جنت میں کیا ہوگا, کوئی فالتو بےہودہ باتیں نہیں ہوگی, بس سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور ان کے لیے وہاں بہم رزق فراہم کیا جائے گا, کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوگی, ہر چیز ملے گی, صبح و شام ملے گی, اور وہ جنت کے وارث ہوں گے. ٹھیک ہے, جنت ان کی پراپرٹی ہوگی. ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے وہاں کا وارث جو کہ پرہیزگار ہیں, جو واقعی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں, ان کے گھر ہوں گے وہ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی کون, فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آیا کرتے ہیں, اور جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتے ہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, جسے جب بھیجنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو کہ ثابت قدم رہتے ہیں اس کی بندگی میں. انسان کہتا ہے کہ کیا زندگی کے بعد واقعی ہم اٹھیں گے, مطلب پھر وہی بات جو مکہ کے لوگ کرتے تھے, اور میں بھی کبھی ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا مجھے یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, کیا مجھے یقین ہے کہ یہی والی باڈی مجھے دوبارہ دی جائے گی جب میں مر جاؤں گی, مٹی میں مٹی ہو جاؤں گی اس کے بعد دوبارہ. تو تاکہ ہمیں یقین کامل آئے, اپنے آپ کو نا سوچنا چاہیے اور بول کے بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے, یہ کریں گے اور ضرور ہوگا, تیرے رب کی قسم. ہم ضرور ان سب کو اور ان شیطانوں کو گھیر لیں گے اور جہنم میں گھٹنوں کے بر ڈال دیں گے, جو لوگ بھی انکار کیا کرتے تھے. اور وہ جو کہ رحمان کا انکار کیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے, ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جہنم کے اوپر سے نہ وارد نہ کیا جائے, اس کے اوپر سے نہ گزارا جائے. اس کا کیا مطلب, ہر ایک کو, جی ہاں, چاہے نیک سے نیک انسان ہو چاہے بد سے بد, ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. اور کس چیز پہ گزارا جائے گا, اس کو ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں, جو کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ایک پل ہوگا اور جہنم کے اوپر سے بندھا ہوا ہوگا. جنت بھی اس سے گزر کے ملے گی جن کو جنت میں جانا ہے. اور ہر کوئی وہاں پہ کیسے گزرے گا, جس نے دنیا میں پریکٹس کی ہوگی. کیسی پریکٹس, اعمال کی پریکٹس, یہ نہیں کہ ایکسرسائزز کی ہوں گی اور بھاگنے کی. اعمال جس نے اچھے کیے ہوئے ہوں گے, نیکیوں میں تیز تھا, اس کے لیے اتنے ہی وہاں سے گزرنا آسان ہوگا. جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے جائیں گے, کچھ لوگ بھاگتے ہوئے انسان کی طرح, کچھ لوگ اونٹ کی چال سے, کچھ رینگتے ہوئے, اور کچھ اس طرح لیٹ کر ہاتھوں سے رینگنے والے, اور کچھ لوگ ہوں گے وہ درمیان میں پہنچیں گے اور وہاں سے نیچے گر جائیں گے کٹ کے, اور نیچے جہنم میں سے, جہنم کے آنکڑے, معلوم نہیں وہ کیا چیز ہوگی جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے اپنے اندر لے جائے گی. اس کے بارے میں فرمایا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر وارد ہونا ہے, اس پہ سے گزرنا ہے. اور بچنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لے اور بھاگے, دنیا میں نیکی کے کاموں کے لیے دوڑ لگا دے, تاکہ وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بجلی کسی تیزی سے لے جائے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھلی کھلی نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے ان کے لیے, تاکہ وہ یقین لے آئیں اور ان کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں. پھر تم نے دیکھا ایسے شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و اسباب سے نوازا, مطلب دنیا میں سب کچھ دیا, اور اس نے رحمان سے کوئی, اور پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے تو آئندہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی پرومس لیا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی وعدہ کیا تھا کہ تم نے دنیا میں تمہیں دیا تو آگے بھی دوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. انسان کو کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمیں ہر چیز, ہر آسائش ملتی چلی جا رہی ہے تو ہم سے ضرور اللہ راضی ہے.
हाँ, कोशिश करनी चाहिए नेकियों की और उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन ये कि इन दुनियावी नेमतों के बलबूते पे ही नहीं सोचना चाहिए। अगर इन नेमतों के साथ आप फर्माबरदार हैं अल्लाह ताला के, आप वो सब करते हैं जो कि अल्लाह ताला हमें कहते हैं और जो हमें कुरान बताता है, और हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं जिससे अल्लाह ताला हमें मना करते हैं, हाँ, तो फिर उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। क्योंकि कल भी हमने बात की थी, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स, किंग्स को भी बनाया था, बादशाह भी बनाया था। तो अगर ऐसे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ दुनिया की आसाइशें ही आसाइशें हैं और ऐसी हैं कि हमें अल्लाह ताला से ही गाफिल कर देने वाली हैं, तो फिर डरने की बात है। फिर उनके लिए ऐसा कोई वादा नहीं है। ये कहते हैं रहमान ने बेटा बना लिया, ये बहुत ही बेहुदा बात है जो कि ये घड़ लेते हैं। इनकी इस बात की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए कि ये बात इतनी बड़ी है कि ये कहते हैं कि रहमान ने औलाद बना ली। मतलब इतना ये खतरनाक सेंटेंस है जो कि इतनी आराम से कर लेते हैं, तो इनको डरना चाहिए कि अल्लाह ताला का कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला तो लम यलिद वलम यूलद है ना, सूरह इखलास में भी पढ़ते हैं। जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है सब अल्लाह ताला का है। फिर अल्लाह ताला को तो किसी औलाद की किसी भी अपने साथ उसकी जरूरत नहीं है। औलाद की जरूरत तो इंसान को होती है ना, जिसको अपने साथ मतलब जिंदगी के अंदर लोग चाहिए होते हैं, सहारा चाहिए होता है, अपने साथ कम्युनिटी चाहिए होती है। अल्लाह ताला तो किसी हर मोहताजी से पाक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करते हैं, अनकरीब अल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलाम को हमने आसान करके आपकी जुबान में नाजिल किया है ताकि मुत्तकीन के लिए आप खुशखबरी सुनाएं और जो लोग नहीं मानते उनको डराएं। इनसे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। मतलब आज ये समझते हैं कि ये पहले लोग हैं कि जिनके पास अल्लाह का पैगाम आए, ऐसा नहीं है। इनसे पहले बहुत लोग आए, लेकिन आज वो ऐसे खत्म हुए हैं कि तुम्हें उनकी भिनक भी सुनाई नहीं देती, यानी कि हल्की सी विस्परिंग भी सुनाई नहीं देती। ये उन कौमों की बात नहीं हो रही जिनके वाकयात बताए गए हैं। कई ऐसे हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। आपको क्या लगता है जहां हम बैठे हैं इससे पहले यहाँ कोई नहीं रहता था? अगर अभी डिगिंग स्टार्ट करें तो पता नहीं कितनी कौमें तो इसके नीचे से निकल आएंगी जो यहाँ पे रहा करती थी और जो समझते थे कि हम दुनिया के मालिक और हमेशा हमें यहीं रहना है। वो सब बुझ के खत्म हो गए। अब तो हमें उनकी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती, वो कहाँ चले गए। तो इंसान किस बात पे जोम कर सकता है या गुरूर कर सकता है या अल्लाह ताला की बातों से इनकार कर सकता है। फिर आती है सूरत तौहा और ये भी मक्की सूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। तो हमने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो कि डरता है अल्लाह ताला से। नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने जमीन को पैदा किया और आसमान को भी, और वो जो कि तख्त सल्तनत पर जलवा है, मतलब कि अपने अर्श पर जलवागर है, मालिक है उन सब चीजों का जो कि आसमान और जमीन में है और जो उनके दरमियान है और जो मिट्टी के नीचे भी हैं। तुम चाहते अपनी बात को पुकार तुम चाहे अपनी बात को पुकार के करो या चुपके चुपके करो, अल्लाह ताला तो छुपी हुई आवाज को भी जानते हैं। मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बताया करते थे ना, तो बाज़ औक़ात मजाक करते थे ऊंचा और कभी छुप छुप के एक दूसरे को इशारे करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ, चाहे तुम ऊंचा बोलो चाहे आहिस्ता बोलो, चाहे छुपा के करो चाहे जाहिर करो। लहुल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह के तो बेहतरीन नाम है। और फिर इनको कुछ खबर पहुंची मूसा अलैहिस्सलाम की। अब अल्लाह ताला यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की एक और स्टोरी सुना रहे हैं, और वो क्या है कि जब उन्होंने एक आग देखी, जब ये मदियन से वापस जा रहे थे ना, तो रास्ते में रात का वक्त आ गया, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा आप यहाँ रुकिए, मुझे पहाड़ के ऊपर आग दिखाई दे रही है। जब उन्होंने आग देखी तो वहां पर गए। जब आग लेने के लिए पहुंचे तो उनको आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, जूते उतार दो, तुम एक वादी मुकद्दस तुआ में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है। सुनो, जो कुछ भी वही किया गया है, मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मेरी बंदगी करना और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करना। और क़यामत की घड़ी जरूर आएगी, मैं उस वक्त को मख्फी यानी कि छुपा के रखता हूँ ताकि हर जान अपनी कोशिश का बदला उस दिन पा ले। बस कोई ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिशात का बंदा बन के रहता है, तो तुझको उस घड़ी की फिक्र करनी चाहिए, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तेरे हाथ पे क्या है? ये कन्वर्सेशन किसकी है? अल्लाह ताला की, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे ही अल्लाह ताला का कलाम सुना और फिर क्या फरमाया कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये मेरी लाठी है, मतलब आसा जिसे कहते हैं ना।
اور बताने लगे कि मैं इससे टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे और भी बहुत से काम लेता हूँ। अल्लाह ताला कहने लगे, ए मूसा इसे फेंक दो। अब उन्होंने अपनी लाठी की इतनी क्वालिटीज बताई और अल्लाह ताला ने कैसे फेंक दो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहचान गए थे कि ये मेरे अल्लाह ताला ही हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पे वो लाठी फेंक दी। जब फेंकी तो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया। अजदहा को देखकर उनके दिल में डर आया और वो मुड़े भागने के लिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप नहीं डरिए, और इस मतलब इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आप इसको वापस पकड़ लीजिए, ये आपको बगैर नुकसान के, मतलब कि वापस आपका असा बन जाएगा। और एक और निशानी भी दी कि अपने हाथ को अपने बगल में दबाइए, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये चमकता हुआ होगा बगैर किसी तकलीफ के। अदरवाइज आप जानते हैं कि एनर्जी जहाँ होती है, जहाँ पे लाइट होती है वहाँ हीट होती है, और हीट होती है तो तकलीफ होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बगैर किसी तकलीफ के आपके हाथ से बहुत ज्यादा रोशनी निकलेगी। ये दो निशानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और साथ क्या काम दिया कि जाओ फिरौन के पास, वो बहुत ही सरकश है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो देखिए कितने फर्माबरदार थे। एक ही सिटिंग में, एक ही मीटिंग के अंदर अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ उनसे कहा, और उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया। फौरन कहने लगे, दुआ करने लगे, कहने लगे रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। के अल्लाह आप मेरा सीना खोल दीजिए, मेरा काम मेरे लिए आसान कर दीजिए, क्योंकि उनको मालूम था कि फिरौन एक बहुत जब्बार, बहुत सख्त बादशाह है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह आप मेरी मदद कीजिएगा, मेरी आसान कर दीजिएगा, मेरी जुबान की गिरा खोल दीजिएगा, यानी मेरी बात लोगों को समझ में आ जाए, और मेरा एक साथी भी बना दीजिए, मेरा भाई हारून, मतलब उसको मेरा इस काम में साथी बना दीजिए, ताकि हम दोनों मिलकर मजबूत हो जाए और तेरी हम्दो सना करें और तेरी खूब तारीफ और चर्चा करें, और तू हमेशा हम पर निगरान है। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ठीक है। अल्लाह ताला के वो एहसान भी याद करो, जबकि अल्लाह ने तुम्हारी माँ के दिल में ये डाला था कि तुम्हें एक संदूक में डाल के बहा दे दरिया के अंदर, और तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारे इस बच्चे का दुश्मन इसको पकड़ लेगा, यानी फिरौन इसे पकड़ लेगा। लेकिन ये कि हम उसके अंदर इतनी मोहब्बत डाल देंगे, व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसी मोहब्बत डाली थी कि उनको कोई चाह के भी कोई तकलीफ नहीं दे सकता था। इतना, बच्चे तो वैसे ही बहुत इनोसेंट खूबसूरत होते हैं, लेकिन खास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने ये डाला, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो बच गए, बल्कि अल्लाह ताला ने वापस कुछ ही देर में उनकी माँ को लौटा दिया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं मेरा एक और एहसान याद करो, जबकि तुमसे एक गलती से कत्ल हो गया था, यानी कि एक किप्ती जो कि फिरौन की कौम का था, वो आदमी कत्ल हो गया था, तो अल्लाह ताला ने कैसे तुम पे रहमत की और तुम्हें वहां से बचा लिया था। लिहाजा अब क्या करो, अब तुम जाओ और जाकर फिरौन से कहो, और दो काम बेसिकली दिए। एक तो ये कि बनी इसराइल पे बहुत जुल्म करता है, उससे जाकर बनी इसराइल को फिरौन के मजालिम से निकालो, और उसे सीधे रास्ते की तरफ हदायत दो, मतलब उसको अल्लाह ताला की तरफ आने की दावत दो। हो सकता है कि वो समझ जाए और वो मान जाए, और उससे नरमी से पेश आना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और जब वहां गए तो फिरौन ने क्या कहा कि तुम मुझे ये बताने आए हो कि रब कोई और है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को रब समझता था। तो कहते हैं बच्चा फिर बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन की रब की, कहने लगे कि मेरा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त दी, मतलब उसकी जो मेक है ना अल्लाह ताला ने बनाई। आप देखते हैं हर चीज की साख्त डिफरेंट है, हर क्रिएशन डिफरेंट बनाया है, उसको उसकी साख्त दी, और उसको रास्ता भी दिखाया, हदायत भी दी उसको, उनके उसे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उन कहने लगा तो पिछली कौमों का क्या होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सब अल्लाह ताला के पास महफूज है, और अल्लाह ताला ना भूलते और ना ही अल्लाह ताला से कुछ रह सकता है, मतलब शुमार होने से। फिर वो कहने लगा, फिर भी उसे ये और साथ ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारी छत बनाया, पानी बरसाता है, तरह तरह के फल फूल उगाता है, इतनी नेमतें तुम्हें अता की। तो फिर भी फिरौन नहीं माना, और कहने लगा मुझे तो लगता है कि तुम इस वजह से आए हो ये सब कहने कि तुम हमारी सल्तनत के ऊपर कब्जा कर लो, और तुम्हारी जो निशानी है ये तो मुझे जादू लगती है। लिहाजा उसने जादूगरों को बुलाया, एक जश्न का दिन मुकर्रर हुआ, जादूगर भी आए, और वो पाए के जादूगर थे, सबसे बड़े बड़े जादूगर थे। उन्होंने जब अपना जादू किया, मतलब रस्सियां फेंकी जो कि सबको सांप दिखाई देने लगी, वो ऐसा जादू था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही महसूस हुआ कि सांप ही सांप बिखर गए। उन्होंने दिल में डर महसूस किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप डरिए नहीं, अब आप फेंकिए जो आपने फेंकना है, और बताया आप ही गालिब आएंगे। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को तसल्ली भी देते हैं कि आप सीधे रास्ते पर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फिर अपना असा जब फेंका तो वो सारे का सारा तिलिस्म, सारा जादू खा गया, मतलब वो सारा जादू खत्म हुआ, लोगों को दिखाई देना शुरू हो गए तो रस्सियां हैं। जादूगरों ने जब देखा तो वो तो हैरान रह गए
کہ یہ تو بہت بڑا پائے کا جادو تھا، اس جادو کے مقابلے میں جو آیا یہ تو جادو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا جہاں سے بھی آئے۔ اسی لیے جب کبھی کسی کو شائبہ بھی ہو نا کہ اس پہ جادو ہوا ہے تو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آگے تو نہیں نہ ہو سکتی کسی کی طاقت۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا معجزہ تو ان کو تو یقین آ گیا، کیونکہ وہ ماہر تھے اس کام کے، ان کو پتا تھا یہ جادو نہیں، وہ سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گر گئے تو فرعون کو بہت برا لگا اور کہنے لگا تم میرے حکم کے بغیر ہی اس کے پاس آ گئے ہو، ان کی بات کو مان گئے ہو۔ تو ان کو کہنے لگا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی دے دوں گا، مطلب یہ کہ قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور تم جو بھی سزا دو گے دنیا ہی کی دو گے، ہم اپنے اللہ پر یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، یعنی کہ وہ پکی توبہ کی اور ایمان لے آئے جادوگر۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کو بھی فرعون کے عذاب سے اور ساری مشکلات سے، اور اسی دریا سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اسی دریا میں غرق کر دیا فرعون کو۔ اور جب یہ ایک پرسکون جگہ پر پہنچ گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کتاب دینے کے لیے۔ تو وہ جب وہاں گئے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی قوم جو ہے آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی، اور وہ آزمائش کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا سامری، اور وہ بھی جادو اور اسی طرح کے کام کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بچڑا بنا کے دیا، یعنی کہ گائے کا بچہ، اور سونا اور چاندی جو ان لوگوں نے پہنے ہوتے تھے زیورات، وہ سب ان سے کہا کہ اپنے بوجھ اتارو اور میں تمہیں بنا کر دیتا ہوں۔ وہ بنا کے دینے کے بعد اس کو اس طرح سے کھڑا کیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ جب یہ دیکھا تو ان کی قوم اتنی جلدی پہ کمزور ایمان کی تھی کہ وہ کہنے لگے یہی شاید ہمارا خدا ہے، اور وہ اس کی پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تب تک تم بالکل نہیں مانیں گے، ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں شدید غصہ آیا، انہوں نے اپنے قوم والوں کو بھی ڈانٹا، اپنے بھائی کو بھی، اور سامری سے بھی پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو وہ نظر آیا جو ان کو نظر نہیں آیا، میں نے تو آپ کے جاتے ہوئے قدموں سے مٹی اٹھا کر اس کے اندر ڈالی، اور وہ وہی جو بھی اس نے جادو کیا تو اس کے بارے میں بتانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے تو اب یہ سزا ہے کہ تم ساری زندگی کہتے رہو گے لا مساس، مت چھو، ٹچ می ناٹ، ٹچ می ناٹ، مطلب یہ کہتے رہو گے ساری زندگی لا مساس لا مساس، اور پھر آخرت میں بھی تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر فرمایا اپنی قوم کو کہ اب اس کو جلا دیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس کو دریا میں بہا دیں، یعنی کہ اس جو ایک شرک کا سمبل تھا اس کو اتنی اچھی طرح ختم کروایا، انہی کے ہاتھوں پھینکوایا کہ ان کاموں میں نہیں پڑنا اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی اطاعت میں لگنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور اس وقت سب کے سب لوگ اٹھ کے آ جائیں گے اور مجرموں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، مطلب وہ حیران پریشان ہوں گے کیونکہ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن وہ دن پھر ایک دن آ جائے گا۔ اور وہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن میں پہاڑ کہاں جائیں گے اور اس زمین کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ دھواں بنا دیے جائیں گے، دھول بنا دیے جائیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان، نہ جس کے اوپر کوئی ابھار ہوگا نہ کچھ سلوٹ ہوگی، بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ اس روز سب لوگوں کو مدادی دے کر بلایا جائے گا اور کوئی ذرہ برابر بھی اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، صرف ایک سرسراہٹ کی آواز آئے گی، مطلب اتنی دہشت، اتنا خوف ہوگا، اور سب لوگ خاموش ہوں گے کیونکہ اب ایک ہی بادشاہ ہوگا اور سب سے بڑا بادشاہ اللہ تعالیٰ۔ اس دن کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی سوائے اس کی جس کی کہ اللہ تعالیٰ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سب آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ہم نے قرآن مجید کو آپ کے اوپر عربی زبان میں نازل کیا ہے، یعنی آسان زبان میں اور ان کی اپنی زبان میں، تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور جب آپ کو قرآن دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جلدی نہ کیا کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی نا، تو آپ کو اتنی وہ سینس آف رسپانسبلٹی تھا کہ آپ کو ہوتا تھا کہ میں جلدی سے یاد کر لوں، یہ نہ ہو مجھ سے کچھ بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ جلدی نہ کیجیے، یہ پہنچا دینا آپ کو سکھانا ہمارا کام ہے۔ آپ کیا کیجیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یہ کہتے رہیے رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی تو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے،
اور ان کو جنت میں رہنے کو کہا تھا، اور جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا۔ آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تم اور تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا ورنہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دیے گا۔ لیکن ہوا پھر وہی کہ اس نے ان کو کیا لالچ دیا، کہنے لگا اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی بھی تمہاری سلطنت ختم نہیں ہوگی، مطلب ہمیشہ جنت کے اندر یہیں پہ رہو گے۔ تو اس کے دھوکے میں آگے، شیطان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو دھوکے سے وہ پھل کھلوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر جنت کی نعمتیں لے لی اور جنت کا لباس بھی، اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، اور آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا اور کہنے لگے کہ اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ اب تم لوگ اتر جاؤ زمین میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تو اتارنا ہی تھا، اور زمین میں کون کون اتر جاؤ، تم دونوں یعنی کہ آدم اور حوا بھی اور شیطان بھی، اور وہاں پر تم رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان ہمارا ازلی ہمیشہ کا دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، اور وہ ہمیشہ دشمن ہی رہے گا، کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، اگر دوست بنتا بھی ہے تو دھوکے سے، اور وہ ایسا دھوکا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے کام کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے کیا۔ تو یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ کتنی بار آیا ہے، یہ اب جو آج ہم نے سنا ہے یہ 6 ٹائم تھا، 6ٹی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں بیان کیا اور بتایا کہ یہ سب بھی ہوا تھا، اور پچھلے انبیاء کا کئی ایک نبیوں کا آج ہم نے ذکر پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز کے اوقات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صبر کیجئے، یعنی کہ جم جائیے، یہ نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی نہ کیا، اور اس کی تسبیح کیجئے صبح اور شام اور رات کے وقت اور رات کی گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر، یعنی کہ جب دن شروع ہوتا ہے جب دن ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈیٹیل میں نماز کے اوقات بھی بتائے گئے، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور اس پر فاصطبر علیہا، اس کے اوپر جم جائیے، نماز کا حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، اس پہ جم جائیے۔ مطلب یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے جو سال میں ایک بار کرنا ہے، یہ ہمیشہ کرنے کا کام ہے، اور اس کے اوپر آپ قائم رہیے گا، اور رزق دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو انسان عموماً اگر پیچھے ہوتا ہے نیکیوں میں تو کس وجہ سے، اس رزق کی تلاش میں، اسے کمانے کے لیے، اور اس میں مگن ہوگے تو کیا فرمایا، رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طور پہ کہا کہ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق دینا ہمارے ذمے ہے، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی نماز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، وہ آپ نے خود اپنے لیے پڑھنی ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا، اور کہا یہ ان کے پاس اگلے صفوں کی تمام صحیفوں کی تمام تعلیمات کافی نہیں ہے، مطلب کہ ان کو کئی نشانیاں، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے نشانیوں کا ذکر پڑھا اور پچھلے اور انبیاء کی بھی، تو کیا یہ سب ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اگر ہم ان کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے، یعنی اگر ہم نبی کے آئے بغیر ان کو پکڑ لیتے تو پھر یہ کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بچاتا، مطلب دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا کہیے، قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم